अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से। गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है और इस हवाले से अगर आप देखें तो गुज़िश्ता जो 2014 में एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, उस पर अमल दरामद हुआ तो उससे दहशतगर्दी में कमी आई। लेकिन गुज़िश्ता 1.5 से 2 सालों में फिर जो है वो दहशतगर्दी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और मुसलसल जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको दहशतगर्दी का और रियासती इदारों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। और इसमें ताने बाने हमारे हमसाया ममालिक के भी मिल रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो मकामी तौर पर भी इसमें शरीक हैं। इस हवाले से जो एक अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उस अपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में चारों वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज़ और अस्करी क़यादत ने शिरकत की और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि मुल्क से दहशतगर्दी का ख़ात्मा नहायत ज़रूरी है और इसके लिए ये तय पाया कि मुल्क में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन किया जाएगा। अब देखें तो जो अपेक्स कमेटी है उसमें चारों वज़राए आला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और KPK के जो वज़ीर आला हैं उनका ताल्लुक जो है वो PTI से है तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, लेकिन ज़ाहिर सी बात है क्योंकि असल जमात उनकी PTI है वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। वहाँ पर इत्तफाक होने के बाद जो सूरत हाल सामने आई उसमें PTI की तरफ से मसलसल जो है वो इस ऑपरेशन की मुखालफत की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो किसी ऑपरेशन की हमायत नहीं करेंगे। इस हवाले से आज के वीलाग में हम बात करेंगे और इसमें क्या मज़मरात हैं कि वो इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं और इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं उसका जायज़ा लेंगे। जावेद सुमरो, अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल देखें तो वाहिद पार्टी है जो मुखालफत कर रही है इस वक्त, बड़ी वाहिद पार्टी वो है PTI, जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शक्ल में इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है। क्या देखते हैं क्यों मुखालफत कर रहे हैं, हालांकि उन्हें भी पता है कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा अगर करना है, मुल्क को माशी तौर पर इस्तेहकाम लाना है तो उसके लिए अमन ज़रूरी है और अमन के लिए ये ज़रूरी है कि दहशतगर्दों का खात्मा हो। जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो कुर्बानियाँ दे रही हैं, जहाँ पर आम आदमी जो है वो कुर्बानी दे रहा है, तो फिर मुखालफत किस बात की? देखिए फैसल, माजरत चाहता हूँ, ये जो ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम शुरू किया गया है वो पहले तो उसका बैकग्राउंड आप देखें। उसका बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल से ख़ास तौर पर एक दहशतगर्दी की लहर से गुजर रहा है उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि इस किस्म का एक ऑपरेशन शुरू किया जाए। अब होता क्या है हमारे मुल्क में, ये हमारे माजी करीब देखें या हमारा दूर का माजी देखें, तो जब भी कोई इस किस्म की बात की जाती है तो उसके ऊपर कोई ना कोई सियासी जमात जो है वो उसके ऊपर आकर अपना जो है सियासत चमकाना शुरू कर देती है। अभी भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उनके भी जो बयानात हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। कोई कह रहा है कि जी ठीक है, हमसे जो है हुकूमत ने और एपेक्स कमेटी के जितने भी शुरका थे उनकी जानिब से उनके साथ डिस्कस किया गया, लेकिन उनको नहीं बताया गया कि ऑपरेशन जो है वो शुरू भी कर दिया गया है। तो इस किस्म की जो छोटी बातें या छोटे इख्तलाफात या ये कहा जाए कि जी उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, तो मेरी नज़र में वो बिल्कुल गलत है। बात है इस चीज़ की कि आप उस एक्शन की के रिजल्ट्स को देखें कि उस एक्शन लेने के बाद रिजल्ट्स क्या आएंगे। माजी में ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ, ज़रब आहन हुआ और दीगर इस किस्म के जो ऑपरेशन हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, उससे आप हमने देखा कि किस तरह से सूरत हाल बेहतर हुई। आप मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की जो लहर थी वो किस तरह से कम थी। मैंने बतौर सहाफ़ी इस्लामाबाद के अंदर इतने धमाके देखे और कवर किए कि मैं वो बता नहीं सकता। वो जो सीन है, वो जिस तरह से हमने लोगों के यहाँ पर लाशें देखी, तो वो देखते हुए हमारा भी दिल करता था यार ये चीज़ें ना हो। फिर जब ऑपरेशन शुरू किए तो वो चीज़ें कम हुई, वो बिल्कुल कम नहीं बल्कि ख़त्म हुई, लेकिन फिर एकदम से वो चीज़ आ गई। फिर वक्त की ज़रूरत थी ये। लेकिन आप देखें कि माजी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जो वज़ीर दिफा है उनका एक बयान सामने आया, निजी TV चैनल से उन्होंने गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि जो PTI इस वक्त मुखालफत कर रही है ऑपरेशन की अज़्म इस्तेहकाम की, उनके दौर में तकरीबन लगभग 5 से 6 हज़ार दहशतगर्द जो पाकिस्तान छोड़ गए थे, दूसरे ममालिक में चले गए थे, उनको वापस ला के यहाँ बचाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको बचाने के लिए और अपनी फेस सेविंग के लिए ये सारी मुखालफत की जा रही है? और उसके साथ साथ जो धड़ेबंदी इस हवाले से सामने आ रही है उसके हवाले से क्या कहेंगे?
جی دیکھیں، ماضی میں ہم نے دیکھا بالکل انہوں نے مختلف جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بات کی، لیکن اس وقت صورتحال تھوڑی سی ڈفرینٹ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہے کہ اس وقت ہمیں جس طرح کی صورتحال خاص طور پر جو واقعات انٹرنلی پاکستان کے اندر ہوئے، امن و امان خراب ہوا، اس امن و امان کی صورت کو بہتر کرنے کے لیے یہ وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال خراب ہے، اس کے لیے ایس آئی ایف سی کا جو کردار ہے اور ایس آئی ایف سی جس طرح سے اب بیرون ملک سے پاکستانیوں اور جو دیگر غیر ملکی کمپنیاں ہیں ان کو جس طرح سے وہ راغب کر رہی ہے کہ جی آئیں، پاکستان میں امن ہے، پاکستان میں پولیٹیکل جو ہے وہ استحکام موجود ہے، سیاسی استحکام موجود ہے، تو آپ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں۔ جب اس قسم کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ پاکستان میں امن ہونا چاہیے۔ امن نہیں ہوگا تو کوئی بھی انویسٹر آپ کے ملک میں یا کہیں بھی کسی جگہ پہ وہ انویسٹ نہیں کرتا۔ تو اس قسم امن پیدا کرنے کے لیے اس قسم کو پاکستان کی جو انٹرنل صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس آپریشن کی ضرورت تھی۔ رہی بات اختلاف کی یا اس آپریشن عزم استحکام معذرت چاہتا ہوں، آپریشن عزم استحکام ہے، اس کے اوپر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ تنقید جو ہے وہ بے جا ہے، فضول ہے۔ اس وقت چاہیے یہ کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ملک کے اندر جس قسم کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک عدم استحکام ہے پاکستان کے اندر، غیر یقینی کی صورتحال ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اکٹھی بیٹھ کے اگر آپ معاملات کو دیکھیں بہتر کریں۔ بطور مجموعی جس کو ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں، اس وقت سنی اتحاد کونسل کی صورت میں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود ہے، اس کے جو رہنماؤں کے بیانات ہیں وہ بھی مختلف ہیں، وہاں پر بھی دڑے بندی نظر آتی ہے۔ ایک نمائندہ ان کا جو ہے وہ سپیکس کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے وہاں پہ کچھ نہیں بولا۔ آج وہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ وہاں پر عزم استحکام کا نام ضرور لیا گیا لیکن آپریشن کا نہیں بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جی وہ امن و امان کا فیصلہ کیا کہ امن و امان قائم کرنے کے لیے سارے اقدامات کیے جائیں گے۔ دوسری طرف جو چیئرمین ہے موجودہ پی ٹی آئی کے بیرسٹر گور، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور سابق اسپیکر جو ہیں اور مرکزی رہنما پی ٹی آئی کے اسد کیسر، ان کا یہ موقف ہے کہ وہ کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرے گی۔ بات کس کی سنیں، کس کی مانیں اور کس کو صحیح کہیں ان تینوں میں سے؟ میں تو تینوں کو غلط کہوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے قیادت کا فقدان ہے، وہاں پر ہر جو اس وقت سینئر قیادت بن کے بیٹھا ہوا ہے پارٹی کے اندر براجمان ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنے اپنے سوچ کے حساب سے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ میں سے اکثر جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت میں سے اکثر قیادت ہے وہ پارلیمنٹ میں پہلی بار پہنچی ہے، تو ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف پریکٹس ہے، جو سیاست ہے، اس کے اندر کس طرح سے چلا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی ایک طرف آپ کا نمائندہ اگر ایپیکس کمیٹی کے اندر بیٹھتا ہے اور وہ ساری چیزیں سن کے آتا ہے، سن کے آنے کے بعد پھر میری نظر میں قصور اس کا ہے کہ وہ واپس آ کر اپنی اس قیادت کو اس طرح سے بریف نہیں کرتا۔ یہ کہنا کہ جی ہمیں اس آپریشن کے بارے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا، بھائی آپ کا نمائندہ موجود تھا نا، ایک سسٹم ہوتا ہے نا، اس سسٹم کے تحت اگر 1000 بندہ ہے، اس 1000 بندے کا ایک وفد ہوتا ہے، اس وفد میں سے پھر ایک بندہ جو ہوتا ہے امیر ہوتا ہے ان کا، جو ہے بڑا ہوتا ہے، جو آگے بات کرتا ہے کسی دوسرے فریق کے ساتھ۔ یہاں بھی یہی ہوا، اور انہی جناب نے آج جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے علی امین گنڈاپور صاحب، آج گئے اپنے پارٹی چیئرمین سے جا کے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی۔ کس لیے گئے تھے؟ کیا وہ وہاں پہ کھانا پہنچانے کے لیے گئے تھے؟ وہ بھی یہی بات بتانے گئے ہوں گے عمران خان صاحب کو کہ جی یہ اس طرح سے ہوا تھا اور اس طرح سے یہ صورتحال بنی ہے۔ باقی اب باہر آ کے آپ سیاسی بیانات دیں، وہ سیاسی بیانات آپ کے جو ہے اس وقت سب کو پتہ ہے کہ آپ کس طرح کے سیاسی بیانات دیتے ہیں۔ آپ نے ظاہر ہے، میں 100% یقین سے کہتا ہوں، یہ میں خبر نہیں کہہ رہا، یہ اپنی سوچ اور سمجھ کے حساب سے کہتا ہوں 100% یقین کے ساتھ کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب کو اسی ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں بتایا ہوگا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے عمران خان صاحب نے ان کو کیا جواب دیا ہوگا وہ آ کر انہوں نے باہر نہیں بتایا، لیکن جو میری سمجھ ہے کہ انہوں نے ان کو یہی کہا ہوگا کہ جی آپ اس معاملے کو باہر بیٹھی ہوئی قیادت جو ہے وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرے اور دیکھے۔ باقی رہی دیگر پارٹی کی قیادت، ان پارٹی کی قیادت کو خود بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جو میڈیا پہ جا کر بات کرتے ہیں یا کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کی جو ویلیو ہے وہ کتنی ہے، تو اس کے جاوید سمرو، ایک بات اگر آپ دیکھیں تو حکومت بڑی کلیئر ہے، چاہے وہ جمہوری حکومت ہے چاہے وہ عسکری قیادت ہے، اور وہ بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں دو جو فیکٹرز ہیں، ایک ٹی ٹی پی کا، دوسرا بی ایل اے کا، وہ پاکستان کے اندر ہیں یا
پاکستان سے باہر ہمسایہ ملک میں موجود ہیں، وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان کا صفایا کرنا ضروری ہے. اس کے لیے عزم استحکام لانچ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کی جاتی ہے، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ سارا کچھ بھی آپ کے سامنے ہے. اس حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں گے. لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو معاشی استحکام ہے اس کے لیے بھی کوشش کی جائیں گی. اور اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ماضی میں جو پی ٹی آئی کے سربراہ رہے، ان کے دیکھا جائے تو انہیں طالبان خان کا نام بھی دیا گیا ٹی ٹی پی کی ہمدردی کی وجہ سے. اور اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے دور میں 6,000 دہشت گرد جو ہیں وہ واپس بھی آئے، ان کو سہولت بھی دی گئی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سارے کی ساری ایپیسوڈ جو 9 مئی کو دہرائی گئی اس سے بھی ابھی پی ٹی آئی نے سبق نہیں سیکھا، اور پی ٹی آئی اب بھی اسی طرح کی آپ یہ کہہ لیں کہ مزاحمت چاہتی ہے، اسی طرح کی جو ہے وہ صورتحال چاہتی ہے. دیکھیں، میں اس بات پہ آپ سے اختلاف اس لیے کروں گا کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے اس کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بہت کچھ سیکھا ہے. اب وہ اس طاقت میں نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا عمل وہ دوبارہ کر سکیں گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان اس 9 مئی کے واقعے نے پاکستان کے اندر اتنا اب معاشی طور پر اور امن و امان کے حساب سے اتنا عدم استحکام پیدا کر دیا کہ ہمارے ہاں کوئی بھی انویسٹر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب اس سارے عمل کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، جس طرح سے آپ کی بات یہ درست ہے کہ ایک حکومت اور جو ہماری عسکری قیادت ہے جس طرح سے اس کو بہتر کرتے ہوئے آگے لے کے چل رہی ہے، تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت قیادت ہے، جو چاہے وہ اصیل قیادت ہو، چاہے وہ باہر جو بیٹھے ہوئے قیادت ہے جو پارلیمنٹ میں نمائندگی کر رہے ہیں، وہ اب 9 مئی جیسے واقعے کو کبھی بھی دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اس کی واضح مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حالیہ جو چین کے ایک وزیر آئی ڈی سی پی سی کے جو وزیر آئے، اس میں جو یہاں کے ایک کانفرنس ہوئی، آل پولیٹیکل پارٹیز کی جو کانفرنس تھی، اس کے اندر علی ظفر، جو سینیٹر علی ظفر ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے آپ بیان سنیں، ان کی جو تقریر سنیں، تو انہوں نے اسٹریٹ اوے یہی کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت معاشی استحکام کی ضرورت ہے. تو اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں. باقی ایک اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر میں نے یہ شروع سے دیکھا ہے کہ کوئی بھی قیادت کے اندر موجود جو شخصیت ہے وہ کبھی بھی ایک پیج پہ میں نے کبھی نہیں دیکھی. ایک بندہ اپنے حساب سے الگ سے ایک بیان دے دیتا ہے، دوسری شخصیت دوسرا بیان دے دیتی ہے، اس سے ایک کنٹراسٹ پیدا ہو جاتا ہے اور پارٹی کے لیے الگ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ان کو عمران خان صاحب بلا کے کس طرح سے ڈانٹتے تھے، یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مختصر یہ ہے کہ اس وقت جو آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے عزم استحکام کے نام سے، وہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان میں امن چاہیے، معاشی استحکام چاہیے اور پاکستان کی خوشحالی چاہیے. پاکستان جہاں پہ سی پیک مکمل کرنے جا رہا ہے، وہیں پر جو نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے وہاں پر بھی شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا. اور ان ساری ایکٹیویٹیز کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے. اور اس کے لیے جو جمہوری حکومت ہے اور جو عسکری قیادت ہے وہ ایک پیج پر ہے. صرف عوام کو بھی ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. جلد یا بدیر جو پی ٹی آئی ہے اس سے بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اس کی حمایت کرے گی. اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں، پی ٹی آئی اندرون خانہ حمایت کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کو سیاست میں رہنا ہے، سیاست کرنی ہے. جو 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کی سیاست ختم ہو گئی تھی، تو اس قسم کے بیانات دے کر پارٹی کے جو مختلف قیادت میں مختلف شخصیات ہیں وہ میرے خیال میں صرف اپنے نمبر بنا رہے ہیں. سمرو ایک چیز طے ہے کہ پاکستان کے عوام اسی کی حمایت کریں گے جو پاکستان کی بقا کے لیے کام کرے گا، پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرے گا، پاکستان میں امن کے لیے کام کرے گا اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کرے گا. اور وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کریں گے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ریاستی اداروں کا ساتھ دیں گے اور ریاستی اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کو ختم کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد ایک نئی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.